पहलगाम का ड्रामा था वो एक हंगामे में तब्दील हुआ और हंगामे के बाद अब जो इंडिया के लिए वो शर्मिंदगी का बायस बन गया। पूरी दुनिया में कहीं भी उसके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा। 2 रोज़ पहले उन्होंने बड़े अपनी तरफ से बहुत ऐसे इक़दाम किए जिनके बारे में उनका ख्याल था कि पाकिस्तान उसके बाद दबाव में आ जाएगा, पाकिस्तान उसका दबाव का शिकार हो जाएगा, वो पाकिस्तान पर जो है अपना रोब दबदबा कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो मुल्क की लीडरशिप है, अस्करी क़यादत है, सिविल क़यादत है, बैठी और बैठ के अगर इंडिया ने 5 इक़दाम किए थे तो हमने 5 के मुकाबले में 7 इक़दाम किए। एक पुरअमन एहतजाज करना ये तो हर शहरी का, हर जमात का हक है और अल्हम्दुलिल्लाह उसी हमने हक को इस्तेमाल किया है। और दूसरा हम ये समझते हैं ज़ाहिर बात है वो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर हैं तो उनकी हिफाजत, उनके सारे मामलात वो भी हमारे ज़िम्मे हैं। दुनिया में जो जायज़ तरीके हैं उसके मुताबिक जी बिल्कुल जायज़ एक तरीके उन्हीं के तहत ही अपनी आवाज़ और अपने जज्बात बुनियादी तौर पर हम लोगों तक पहुँचाना चाहते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, जो पहलगाम का ड्रामा था वो एक हंगामे में तब्दील हुआ और हंगामे के बाद अब जो इंडिया के लिए वो शर्मिंदगी का बायस बन गया, इसलिए कि पूरी दुनिया में कहीं भी उसके मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ना उसके पास कोई सबूत है, ना शहादत है और ना ही कोई एविडेंस है। पहले उन्होंने एक कैबिनेट कमेटी का इजलास किया जिसमें पाकिस्तान के साथ ताना बाना मिलाया। फिर उन्होंने कल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इजलास तलब किया, उसमें भी वो अपनी मीडिया को, अपनी ही सियासतदानों को, अपनी जमातों को, अपने अवाम को कोई ठोस बात नहीं बता सके कि वो जो पहलगाम में वाक़या हुआ जिसमें जो उसकी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी नाकामी है, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के किसी नॉन स्टेट एक्टर पर, सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर पर कैसे लगाया जा सकता है। अब इंडिया में, मकबूजा कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, पूरी दुनिया में जो माहिरीन हैं, मीडिया के लोग हैं और इंडिपेंडेंट जो तजज़िया निगार हैं वो ख़ुद सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान पर जो अचानक उन्होंने यलगार की है, इस यलगार का मकसद क्या है और इसके पीछे पस पर्दा मुहर्रकात क्या हैं। 2 रोज़ पहले उन्होंने बड़े अपनी तरफ से बहुत ऐसे इक़दाम किए जिनके बारे में उनका ख्याल था कि पाकिस्तान उसके बाद दबाव में आ जाएगा, पाकिस्तान उसका दबाव का शिकार हो जाएगा और वो पाकिस्तान पर जो है अपना रोब दबदबा कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो मुल्क की लीडरशिप है, अस्करी क़यादत है, सिविल क़यादत है, बैठी और बैठ के अगर इंडिया ने 5 इक़दाम किए थे तो हमने 5 के मुकाबले में 7 इक़दाम किए और बड़ा भरपूर जवाब दिया, जिसके बाद खामोशी इख्तियार कर ली गई भारत की तरफ से। लेकिन भारत ज़ाहिर है मकार दुश्मन है और मकार दुश्मन की जो साजिशों का कुछ पता नहीं होता है कि वो किस वक्त कहाँ कोई वार करने की कोशिश करे। बहरहाल अहले पाकिस्तान पूरी कौम तैयार है। इस वाक़े के बाद किस तरह से रिएक्शन आया, पाकिस्तान के अवाम किस तरह इसको डिफेंड कर रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान के लोग अपनी हुकूमत के साथ, अपनी फ़ौज के साथ यकजहती का इज़हार कर रहे हैं, शाना बशाना खड़े हैं, ये सारे ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पर हम बातचीत कर रहे हैं। और आज हमने बातचीत के लिए हमने दावत दी हुई है इनाम रहमान साहब को, जो कि एक्टिविस्ट हैं और इस्लामाबाद चैप्टर के सदर हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग के। इनाम साहब, सबसे पहले दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ जिसको लीड किया आपने और आपकी जमात के लोगों ने, बाकी जगहों पर भी हुआ, आपके लोगों ने किया, लेकिन इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है, सवाल यह लोग उठाते हैं कि जी एक हाई सिक्योरिटी जोन है, वहाँ एक इंडियन हाई कमीशन है, आप लोग कैसे वहाँ पहुँच गए और कैसे आपने वहाँ एहतजाज जो है प्रोटेस्ट किया। दूसरा, उस एहतजाज के पीछे मोटिवेशन की जज्बा क्या था आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सुबह 11 बजे F6 प्रेस क्लब के बाहर हमने अनाउंसमेंट की थी एहतजाज की। तो क्योंकि बिल्कुल हंगामी सा मामला हुआ, तो परसों रात को ही यानी कि सिंतास माहदे की मुअत्तली के हवाले से बात की, तो हमने फौरी तौर पे अपनी यानी कि जो जमात है उनको यानी कि कॉल दी कि हमने सुबह 11 बजे एक ये मुज़ाहरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लामाबाद भर से हमारे जो मेंबरान हैं, कारकुनान हैं, जो सारे लोग हैं, अवामुन्नास हैं, वो जमा हुए और वहाँ पे एक भरपूर किस्म का मुज़ाहरा हुआ। और उसके साथ ही फिर जैसे जैसे सूरत हाल यानी कि बदल रही थी, हमारी क़यादत ने ये फ़ैसला किया, सारे साथियों ने मिलजुल कर, कि हमें यानी कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर जाकर भी अपनी बात को यानी कि रिकॉर्ड करवाना चाहिए, मुज़ाहरा करना चाहिए। तो उसके लिए फिर हम सारे यानी कि इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर फिर पारा चौक हमने यानी कि डिसाइड किया, वहाँ पे इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर हमें क्योंकि इल्म हुआ था कि कुछ सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं मुख्तलिफ हैं, वो भी यानी कि इस हवाले से उन्होंने भी कॉल दी है। तो हमने कहा कि चलें ये मिलजुल कर ज्वाइन कर लिया जाए एक भरपूर अंदाज के अंदर मिलजुल कर एक अपनी आवाज़ को। आपने जो सफारत खाना है, हाई कमीशन है, उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाया, चूँकि एक फ़र्ज़ है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे यहाँ जो भी सफारत खाना हो उसकी हिफाजत हम करें, ये इस्लामी रवायत के ऐन मुताबिक है।
دیکھیں ایک پرامن احتجاج کرنا یہ تو ہر شہری کا ہر جماعت کا حق ہے، اور الحمدللہ اسی ہم نے حق کو استعمال کیا ہے. اور دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں ظاہری بات ہے وہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر ہیں تو ان کی حفاظت، ان کی سارے معاملات وہ بھی ہمارے ذمے ہیں. دنیا میں جو جائز طریقے ہیں اس کے مطابق جی بالکل جائز ایک طریقے انہی کے تحت ہی ہم نے اپنی آواز اور اپنے جذبات بنیادی طور پہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، انہی کو ہم نے پہنچایا. اچھا یہ بتائیے کہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلے کیے ہیں، ان کے سفارتکاروں کا عملہ کم کر دیا، اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریڈ بند کر دی، ٹرانزٹ روٹ بند کر دیا، واگا بند کر دیا، اور فضائی جو آپریشنز تھا بھارت کا جو ہماری فضا سے گزرتے تھے وہ بند کر دیا. یہ اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ شایان نشان ہیں، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا؟ انڈیا جس کا زوم تھا کہ وہ بہت بڑا ملک ہے اور اس کو توقع نہیں تھے، تو ان اقدامات سے آپ متفق ہیں، مطمئن ہیں آپ؟ جی ہم 100% متفق بھی ہیں، اور ہم قومی سلامتی کا یہ اجلاس ہوا ہے اس کی تمام یعنی کہ جو ٹیم ہے اس کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. جو عوام ہے وہ اسی طرح کا ایک تگڑا جواب اسی کا ہی وہ مطالبہ بھی تھا اور وہ چاہ بھی ایسے ہی رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوامی امنگوں کے مطابق انہوں نے اس کی یعنی کہ ترجمانی کی ہے اور انہوں نے اسی طرح کا یہ جواب دیا ہے. پوری قوم الحمدللہ اور تمام میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں الحمدللہ اس سارے تگڑے جواب سے بہت زیادہ خوش ہیں. اچھا ایک پاکستانی کے طور پر ہم سب پاکستانی، وہ سندھی ہوں، بلوچ ہوں، پشتون ہوں، پنجابی ہوں، کشمیری ہوں، یہ تو دوسرے ملک کے ساتھ مقابلہ سارے اکٹھے کھڑے ہیں. کیا ایک اور مطالبہ ایسا آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ پاکستان وہ بھی کرے یا وہ بھی کرنا چاہیے تھا جس سے میرا اور پاکستانیوں کا دل اور مطمئن ہوتا اس موقع پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح کا انہوں نے مختلف طرح کے یعنی کہ کام کرنے کی انہوں نے بات کی ہے، پاکستان کا جو مطالبہ ہے، یہ جو رسپانس ہے وہ بہت شاندار ہے. اور ظاہری بات ہے اگر ابھی تک بیان بازی کی حد تک ہے یا جتنے کے سفارتی لیول پہ جو معاملات ہوئے ہیں اسی لیول پہ اگر چیزیں ہوئی ہیں تو پاکستان نے اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ 100% جواب دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر انڈیا نے کسی طرح کی کوئی مزید اگر کوئی رسپانس دیتا ہے تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کل کے خاص طور پہ جو قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد کہ انشاءاللہ پاکستان ڈبل رسپانس دے گا انشاءاللہ. آپ کی جماعت مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ اس معاملے پہ مزید کیا پلان ہے؟ مزید اس کو آگے بڑھائیں گے، پورے ملک میں لے کے جائیں گے، کس طرح سے اجاگر کریں گے، کس طرح سے لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک ملک ہے جو جارح ملک ہے، جو اگریسر ہے اور بار بار پاکستان پر جارحیت جو ہے وہ مسلط کر چکا ہے؟ اس حوالے سے اور مزید کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ صرف ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے. بنیادی مسئلہ تو پیچھے کشمیر کا مسئلہ ہے، اور پھر جو دوسری بات ہے کہ ہماری جماعت بھی اور جو ہماری یعنی کہ ملک کی قیادت ہے اس کو یعنی کہ صورتحال کے اندر ایک جامع پالیسی بنانی چاہیے. یہ سنتاس معاہدے کی جو معطلی کی بات ایک دم انڈیا نے کر دی ہے، اس کے پیچھے اس کے پورے عزائم ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے 2016 کی بات ہے، موتی صاحب نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان پہ پانی کی جنگ مسلط کریں گے اور پاکستان کو ہم بنجر بنائیں گے اور پاکستانی پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے. اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو یہ کشن گنگا ڈیم ہے، یہ بگلیار ڈیم ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی دریاؤں کے اوپر بنانے شروع کیے ہیں. تقریباً 2 درجن سے زائد. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلگام، اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے جو کہ جعلی اور فیک ہے اور فالس فلیگ ہے، اس بہانے اپنی پرانی خواہش پاکستان کا پانی بند کرنا، پاکستان کو بنجر کرنا، وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پہلے دن سے ہندوستان نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، اسی لیے 4 جنگیں پاکستان سے وہ لڑ چکا ہے. اور جب اس نے یعنی کہ اس کو تسلیم نہیں کیا تو پھر اس کے لیے وہ پاکستان میں آئے روز جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، جو معاملات ہیں. اچھا انڈیا نے یہ پہلگام کے واقعے کے بعد یا ہم پیچھے بات کریں 2019 میں پلوامہ اٹیک کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں دیے، جب کہ پاکستان کے پاس بلوچستان میں اس کی پینیٹریشن کے کلبھوشن یادو کی صورت میں باقاعدہ ایک زندہ سلامت ثبوت موجود ہے. دنیا کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک سرونگ نیول آفیسر جو ہے دوسرے ملک میں پکڑا گیا جا کے، بالکل اور آج تک ہمارے پاس موجود ہے. یہی تو بات ہوتی ہے کہ بھائی اب دیکھیں یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، 3 بجے انڈین میڈیا نے اس کی رپورٹنگ سٹارٹ کی اور 3:03 کے اوپر 600 سے زائد وہ ہندوستان کے اکاؤنٹس ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیے. یعنی کہ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ وہ دنیا کا کون سا فاسٹ ترین ان کے پاس انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے کہ 3 منٹ میں ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ پہلگام کا واقعہ، یہ اس کے اندر پاکستانی ملوث ہیں اور پاکستان نے یہ سارا پلان کیا اور یہ پاکستان نے سارا کیا. تو یعنی کہ شروع دن سے ہی ان کا وتیرہ کہ الزام تراشی کرنا
اور دوسرے پاکستان کے حوالے سے خاص طور پہ اس طرح کے الزامات لگانا پہلے دن سے لگاتے آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی ڈرامہ بازی کے پیچھے مین جو ان کا ایجنڈا تھا، آپ دیکھیں نا پری پلان انہوں نے جو فوری طور پہ بات کی، اب سنتاز کے معاہدے کو ختم کرنے کی بات ایک دم نہیں ہو سکتی، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سارا، اور پھر اگر ہم پچھلا ان کا یعنی کہ معاملہ دیکھیں، مودی جی کی تقاریر کو سنیں، مودی جی کی باتوں کو سنیں، اور پھر ان کے عملی اقدامات کو دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے پاکستانی دریاؤں کے اوپر ڈیمز بنانے شروع کیے ہیں، تو یہ پری پلان ساری چیزیں لگتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر یہ باتیں چھپی بھی نہیں رہ سکتی، سامنے ہیں لوگوں کے ایک بڑا مشہور زمانہ کلپ ہے جس طرح آپ نے مودی جی کے تقریر کا ذکر کیا 2016 کا، ہمارے مذہبی رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں حافظ سعید صاحب، ان کا کلپ ہے بڑا مشہور زمانہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ہمارا پانی روکا تو پھر ہم کس طرح پانی کی اس کی ایک ایک بوند کی حفاظت کریں گے، اور کس طرح سے پھر وہ دریاؤں میں پانی نہیں پھر کچھ اور بہے گا۔ جی جی، تو یہ ہمارے لوگ بھی اس معاملے میں اس بات کو بڑی دفعہ اٹھا چکے ہیں، جی بات کر چکے ہیں۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان، یہ کشمیر کو پاکستان کی شہرہ کہا تھا، آج ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیوں کہا تھا۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی معیشت کا انحصار زراعت کے اوپر ہے، اور زراعت پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آپ کہیں کہ پانی کے بغیر آپ کی زراعت چلے گی اور زراعت کے بغیر آپ کی معیشت چلے گی، یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ اسی بنیاد پہ انہوں نے اس کو شہرہ کہا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس معاملے کے اندر ایک مستقل پالیسی بنا کے سنجیدگی کے ساتھ چلنا چاہیے، حالات و واقعات کو دیکھ کے پالیسی کے اندر تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، کشمیر کے حوالے سے ایک مستقل پالیسی بنانی چاہیے، اور یو این کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق اپنے مقدمے کو لے کے چلنا چاہیے، کشمیریوں کا آئین اور قانون کے تحت سفارتی اور اخلاقی محاذوں کے اوپر پورا ساتھ دینا چاہیے، اور کشمیر کی آزادی کے لیے جو آئین اور قانون کے اندر رہ کر جو مدعا جو ہے، اصل جو کنٹینشیس ایشو ہے وہ پھر کشمیر کی ظاہری بات ہے جی، کشمیر کا ساری باتیں اس کے گرد گھومتی ہیں۔ اسی کے بعد یہ دیکھیں 4 جنگیں جو ہماری ہوئی ہیں بنیادی طور پہ، اس میں کشمیر واضح طور پہ یعنی کہ چیزیں کشمیر کے حوالے سے رہی ہیں کہ کشمیر بہت سارے جنگوں کے اندر آپ کی بنیاد بنا، اور خاص طور پہ یہ حالیہ پہلے اگر 2019 میں پلوامہ کی بات کریں، اور اگر آپ آج کی پہلگام کی بات کریں تو اس میں بھی کشمیر انوالو ہے۔ تو کشمیر وہ بنیادی طور پہ وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے، جب تک اس کا حل نہیں ہو جاتا، میں سمجھتا ہوں کہ 2 ایٹمی قوتیں ہیں وہ جنگ کے دہانے پہ یعنی کہ کھڑی رہیں گی۔ تو اس میں دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آپ نے یو این جو بنایا، آپ نے ملکوں کے جو تنازعات ہیں ان کو حل کے لیے بنایا، تو جب آپ نہیں اپنی قراردادیں آپ نے یعنی کہ پاس کی ہوئی ہیں، تو پھر آپ کو انڈیا کے اوپر زور دینا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں، آپ وہاں پہ کریں ووٹنگ، پھر جو اس کے بعد جو کشمیری فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ آپ نے اتحاد اور اتفاق کی بات کی، اور پاکستان میں غالب اکثریت، حالانکہ 100% ہونی چاہیے، غالب اکثریت جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ، لیکن کچھ عناصر ایسے ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، میں نام لینا چاہتا، سیاسی جماعت ہے، وہ خاص ایک اینگل سے وہی بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو کہ انڈیا کر رہا ہے، اور مشروط کر رہے ہیں، یعنی حب وطن جو ہے اس کو مشروط کر رہے ہیں کہ اگر فلاں صاحب ہوتے یا فلاں صاحب ہوں گے تو پھر ہم وطن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس رویے کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے پاکستان کا المیہ ہے کہ جو جماعت اقتدار کے اندر ہوتی ہے وہ آل از اوکے کہتی ہے، اور جب اس کو اقتدار سے نکال دیا جاتا ہے تو ان کو ہر مسئلے کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو جڑ ہے وہ پاکستان کی فوج یا ادارے لگنے لگتے ہیں، جبکہ حالات یہ ہیں کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کون کیسے آیا اور کتنی بار آیا اور کیا ترتیب ہے، ساری آپ جانتے ہیں اس بات کو۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو حالات ہیں، آپ کی سیاست، آپ کا لیڈر یا آپ کے سارے معاملات پاکستان کے ساتھ منسلک ہے، اور آج پاکستان کی سلامتی کو مسئلہ ہے۔ پاکستان ہوگا تو میری سیاست ہوگی، پاکستان ہوگا تو میری پارٹی ہوگی۔ تو آج اگر ہمارے آپس کی اختلافی جو معاملات ہیں ہمیں ایک طرف رکھنے چاہیے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے پاکستان کے دفاع کے لیے اس کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کے استحکام کی بات کرنی چاہیے۔ میں رات بھی جس آپ بات کر رہے ہیں اسی پارٹی کے ایک لیڈر کی بات ہندوستانی میڈیا کے اوپر سن رہا تھا، تو حقیقت ہے بڑی دلی تکلیف ہوئی کہ وہی دشمن کا جو اس وقت ایجنڈا ہے یا دشمن کی جو زبان ہے وہ بول رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک یعنی کہ چلے گئے ہیں پاکستان دشمنی کے اندر۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک ادارے سے مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن آج تو پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، پاکستان کے استحکام کا اور دفاع کا مسئلہ ہے، اور کوئی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ ہمیشہ قومیں جنگ لڑا کرتی ہیں، قوم ملتی ہے تو مل کر پھر وہ جنگ لڑی
چھیڑی جاتی ہے. کوئی بھی یعنی کہ فوج انعام ادارہ صاحب، اکیلا جنگ نہیں لڑ سکتا. ایک جو بات ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے تھے آپ کے ساتھ جب اس شو سے پہلے، جی کہ ہمارے ہاں وہاں انڈیا میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، بلکہ پوری دنیا میں تکلیف پہنچے، وہ ایک جسد وحدہ ہے، ملت وحدہ ہم کہتے ہیں، کہ سب لوگ پاکستان میں بے چین ہو جاتے ہیں، خاص طور پر انڈیا میں. ابھی انڈیا میں پاکستان مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، حیدرآباد دکن سے تعلق ہے، اویسی صاحب. انہوں نے ایک بڑا تکلیف دہ بیان دیا، ان کا وہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کہا، اور انہوں نے پہلا فقرہ یہ بولا کہ جو کچھ پہلگام میں ہوا اس کے پیچھے لشکر طیبہ ہے. یہ کیا رویہ ہے؟ کس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ تکلیف دہ بات ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پتہ نہیں کہاں لشکر طیبہ ہے اور کہاں پہلگام ہے اور کہاں حیدرآباد دکن ہے. ان تک ساری ایویڈنس پہنچ گئی اور انہوں نے مورد الزام بھی ٹھہرا دیا، وہی الزام لگایا جو مودی لگا رہا ہے. میں جی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی مجبوری بھی ہے، انہوں نے ہندوستان میں رہنا بھی ہے، تو شاید اس طرح کی پھر باتیں کر کے وہ کچھ نہ کچھ جو ہمدردی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں جو کہ کسی بھی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. آج ہندوستان کے عزائم، مودی جی کے عزائم ساری دنیا کے سامنے ہیں. ہندوستان یہ ابھی وقف بورڈ کا جو معاملہ ہے، یہ آپ کسی کو لے لیں، اویسی صاحب کسی کے خلاف بہت ساری تقاریر بھی ہیں، باتیں بھی ہیں، رونا شروع ہو گئے تھے وہ، تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں ہیں جو ان کے عزائم ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اویسی صاحب کو جس طرح وہ بات کرتے ہیں، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ لیڈ کرتے ہیں، تو ان کو حق اور انصاف کی بات کرنی چاہیے. اگر کوئی ان کے پاس ایویڈنس ہیں تو میں کہتا ہوں اپنی حکومت کو دیں، اور حکومت بھی شاید دنیا کے آگے پھر وہ ایویڈنس دکھا سکے. جس طرح شو کے شروع میں بھی آپ نے بات کی کہ اگر دنیا کے جو بھی یعنی کہ انصاف پسند لوگ ہیں وہ ہندوستان سے ایویڈنس مانگ رہے ہیں، ابھی تک ثبوت ہے، ابھی تک ثبوت دیا انہوں نے اس کیبنٹ کمیٹی کے اجلاس میں بھی، اور جو آل پارٹی کانفرنس میں. ایک پاکستانی بگوڑا ہے، فارمر افسر ہے، وہ یوکے میں بیٹھا اور پاکستان کے خلاف وہ بک بک کرتا ہے. اس کی ٹویٹ انہوں نے ثبوت کے طور پر پیش کی. وہ بندہ جو یہاں سے نکالا ہوا ہے کہ جی یہ ٹویٹ ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یا پاکستان کی کوئی تنظیم سے ملوث ہے. دیکھنا بھی چاہیے کہ اس بگوڑے کو پاکستان کے لوگ یا پاکستان کے ادارے کس طرح سے دیکھتے ہیں. آلریڈی اس کے خلاف مقدمے بھی ہیں بہت سارے، یعنی کہ ایلیگیشنز ہیں. تو اس طرح کا بندہ تو کوئی بھی اٹھ کے یعنی کہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بندے کی کوئی بات نہ تو وہ کوئی قانون کے دائرے میں رہ کر یا کوئی وہ معیار ہے جس کے تحت آپ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں یا کوئی بات کر سکتے ہیں. تو اس طرح کے جو مخالف جذبات رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں، ان کی بات کوئی ایویڈنس. آخری سوال ہے آپ سے کہ جو پلوامہ میں واقعہ ہوا تھا اور اس سے پہلے بھی جتنے واقعات ہوئے، یعنی وہاں کوئی ان کی ٹیم ہار جائے انڈیا کی، یا وہاں بارش آ جائے، وہاں زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی ٹرین جو ہے پٹری سے اتر جائے، وہ فوری طور پہ الزام پاکستان میں اور پاکستان میں کچھ مذہبی جماعتوں پہ لگاتے ہیں. کبھی جیش محمد، کبھی لشکر طیبہ، کبھی جماعت الدعوہ، کبھی کوئی اور، بلکہ نام بھی خود بنا لیتے ہیں بہت سارے. پلوامہ بھی پھر انہوں نے یہی کہا ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ کچھ ان کے جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی جاؤ جی فوری طور پر مرید کے پہ بم مار دو اور پنڈی پہ بم مار دو اور جو ہے اسلام آباد بم مار دو، معاملہ حل ہو جائے گا. یہ رویہ کیا ہے؟ اس کو کس طرح سے انالائز کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نان سیریس سا بیہیویئر ہے. اس نے ہندوستان نے پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈے کی میں سمجھتا ہوں ایک فیکٹری لگائی ہوئی ہے. کوئی بھی ذرا سی بات کبھی پاکستان سے کوئی کبوتر چلے جاتا ہے اس کو وہ بنیاد بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ. اور اب یہ دیکھیں نا، یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، ہمارے مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں محترم سیف اللہ قصوری صاحب، ان کے اوپر یعنی کہ وہ الزام تراشی کر رہا ہے. حالانکہ جس دن یہ واقعہ ہوا وہ اپنے حلقے کے اندر باقاعدہ وہاں پہ ایک شجر کاری کا ایک ایونٹ تھا، اس کے اندر وہ یعنی کہ موجود تھے اور وہ سارے سوشل ان کا جو آپ اگر ریکارڈ دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، تو وہ ماشاء اللہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں اور ایک سماجی اور سیاسی رہنما ہیں جو اپنی قوم کو ڈلیور کرنے کے لیے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے ہندوستان کی. میں نے کہا کہ پہلے بھی مسائل یہی رہے ہیں کہ وہ ذرا سی بات کی الزام تراشی کرتا ہے. ہندو بنیے کی ایک خصلت ہے کہ آپ اگر اس سے ڈرے نا تو یہ آپ کا گریبان پکڑتا ہے، اور آپ جب اس کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاؤں پکڑتا ہے. یہ ہمیشہ سے اس کی خصلت رہی ہے. آپ دیکھ لیں پرسوں کی بڑکے دیکھ لیں اور کل قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد کے رسپانس کے بعد دیکھ لیں، تو یہ ہمیشہ اس کی رہی ہے. یہ ویسے بات نہیں ہے کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، یہ ہمیشہ اس کی فطرت رہی ہے. یہ الزام تراشی بھی کر بھائی ایویڈنس دیں. دنیا آج جس اسٹینڈرڈ کے اوپر ہے، آپ لے کے جائیں نا، یو این کے اندر لے کے جائیں، ان اسٹینڈرڈ ایویڈنس کو لے کے جائیں، پھر آپ ثبوت دیں اس کے خلاف. دنیا تیار بیٹھی ہے پاکستان کے خلاف کارروائی کے لیے، کوئی ایویڈنس بھی تو ہونا. الزام تراشی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جی بہت شکریہ انعام صاحب، انعام الرحمان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے مرکزی مسلم لیگ نے کیوں احتجاج کیا اور آنے والے دنوں میں کیا احتجاج ہوگا. سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ کی گفتگو سے یہ سامنے آئی
کہ پلوامہ کا معاملہ ہو، پہلگام کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے ماضی کے واقعات ہوں، یہ سارا معاملہ جو ہے پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے، اور پاکستان نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی. لیکن جو بون آف کنٹینشن ہے، جو اصل قضیہ ہے، اصل تنازع ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے. کشمیر پر انڈیا نے غاصبانہ جابرانہ قبضہ کیا ہوا ہے. جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور مسئلہ کیسے حل ہوگا اس کے لیے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں کہ کشمیر میں استصواب رائے کرایا جائے، اور جب استصواب رائے ہو، پلیبسٹ ہو، تو اس میں جو کشمیر کے وہاں فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول ہوگا. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکتا، ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ بات جتنی جلدی انڈیا اور انڈیا کی قیادت سمجھ آئے اتنی جلدی یہ خطے کے لیے بہتر ہوگا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.